मेरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ। एक ऐसा परिवार जहाँ आस्था एक ही थी, लेकिन उसकी व्याख्या अलग अलग। मेरे ननिहाल के रिश्तेदार सुन्नी है और मेरे ददियाल के रिश्तेदार देवबंदी। दोनों एक ही पैगंबर को मानते हैं, एक ही कुरान पढ़ते हैं, एक ही किबले की ओर रुख करते हैं। फिर भी कुछ रस्मों और मान्यताओं पर उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। इन मतभेदों के बीच मैं बड़ा हुआ और उन्हीं मतभेदों में से एक है ईद मिलादुन नबी का सेलिब्रेशन। सुन्नी मुसलमान इसे प्रोफेट मोहम्मद से मोहब्बत के रूप में याद करते हैं, जबकि देवबंदी मुसलमान इसे धार्मिक रूप से आवश्यक नहीं मानते हैं। यहीं से सवाल पैदा होता है। एक और कहा जाता है तुम पैगंबर से प्रेम नहीं करते, दूसरी ओर आरोप लगता है तुम लोग शिर्क की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन क्या यह मतभेद वाकई प्रेम और ईमान की कमी का सबूत है, या फिर यह है एक ही आस्था को समझने के दो अलग तरीके? इन सवालों का जवाब तलाशने का मौका मुझे दिल्ली में मिला। रबीउल अव्वल की 12 तारीख, जहां पैगंबर मोहम्मद के याद में एक विशाल जुलूस निकाला गया। यह जुलूस छतरपुर से शुरू होकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह तक पहुंचा। हरे झंडे, नारे और आस्था से भरी सड़कें। मैं इस जुलूस का हिस्सा बना। मैंने सुन्नी और देवबंदी दोनों उलमाओं से बातचीत की, सवाल पूछे, सुना और समझने की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक खुशी का इजहार करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन दुनिया में पैदा हुए। उसको ईद मिलादुन नबी कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू। क्या महबूब आप लोगों से फरमा दें कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पे खुशियां मनाया करें। हमें कोई नेमत मिलती है, अल्लाह का कोई फजल हमें हासिल होता है तो उस पर जश्न मनाया जाता है, उस पर खुशी का इजहार किया जाता है। इस कायनात में रसूलुल्लाह से बड़ी कोई नेमत नहीं है, रसूलुल्लाह से बड़ी कोई रहमत नहीं है, रसूलुल्लाह से बड़ा कोई फजल नहीं है अल्लाह का। तो जब अल्लाह का सबसे बड़ा फजल आया तो उस पर जश्न भी सबसे बड़ा होना चाहिए। तो इसकी वजह से ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है और खुशियों का इजहार किया जाता है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मना करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शुक्रिया अदा किया जाता है कि परवरदिगार तूने सबसे बड़ी नेमत हमें अता फरमाई। आप कुरान आप सर्च करें, आप हदीस सर्च करें, कुरान में तो पहली बात भी इस चीज का जिक्र नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप दिन मनाएं, और हदीसों में भी इस चीज का जिक्र नहीं है। और खुलफाए राशिदीन की जो उनका जो वक्त है खिलाफत के, जो हजरत अबू बकर के 2 साल, हजरत उमर रज़ी अल्लाह के 10 साल, उस्मान गनी के, हजरत अली के, तो ये टोटल 22 साल का वक्त होता है वक्फा। इन वक्फों में कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो दिन सेलिब्रेट नहीं किए गए। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए उस दिन को इस तरीके से कि भाई जश्न ईद मिलादुन नबी, इनके नाम से जुलूस निकाले जा रहे हैं, पर्चियां लेके फिर रहे हैं, गलियों में फिर रहे हैं, ऐसा खुशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में विलादत की है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम जुलूस निकाल रहे हैं। ये कुछ देखा देखी कुछ लोगों ने, जिस तरीके से हमने बताया कि ईसाइयों ने अपने बड़ों के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया, तो उनके देखा देखी के हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े कोई और तो मुहसिन इंसानियत नहीं है। तो उनकी मोहब्बत में लोग आकर उनके दिन को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो ये मोहब्बत उनकी जो है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन को सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन दिन में एक नई चीज इजाद कर रहे हैं। ईद मिलादुन नबी इसको मनाना शुरू कर दिया, एक खुशी
حالانکہ دو ہی خوشی ہے اسلام، عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ دو عیدیں ہیں اسلام کی. اور اس کے بعد میں یہ تیسری عید جو یہ ایک طریقے سے بدعت کا طریقہ ہے، یہ ایک بدعت ہے، دین میں نئی چیز ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر اس طریقے سے ہم لوگ کر رہے ہیں تو ہمارے آنے والی نسلیں اور کیا کریں گی، اور بڑا چڑھا کر پیش کریں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن نازل ہوا، اس میں کہا گیا کہ جو حرام چیزیں وہ تفصیل سے بیان کر دی گئی. جلوس نہیں نکالا رسول اللہ نے، اس کا ثبوت ہے. منع کہاں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام؟ جو چیزیں حرام تھیں وہ قرآن میں بیان کر دی گئی واضح طور سے. اب کوئی یہ ثبوت دکھایا کہ قرآن و حدیث میں یہ منع کر دیا گیا کہ آپ جو ہے جلوس نہیں نکالیں گے. جیسے خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا، کتے کا گوشت حرام کر دیا گیا، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو اللہ نے تفصیل سے ان کو بیان کر دیا. جلوس نکالنا حرام کہاں ہے؟ یہ کوئی دکھایا قرآن و حدیث. اب یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا جو جلوس ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد شروع ہوا ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ نیا تو نہیں تو بہت ساری چیزیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی. آپ کو پتا ہے رسول اللہ کے زمانے میں مسجد نبوی کچی تھی، اس میں سے پانی گرتا تھا چھت میں سے. اب کیسی ہے مسجد نبوی؟ جو بھی آتا ہے مسجد نبوی میں توسیع کرتا ہے، جو بھی آتا ہے مسجد نبوی کو شاندار چمٹانے کی کوششیں کرتا ہے، جو بھی بادشاہ ہوئے ہر زمانے کے. تو یہ تو سارے کام وہ کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ جو قرآن تھا نا، یہ کھال پہ لکھا ہوا تھا، بھیڑ کی کھال پہ، کہیں ہرن کی کھال پہ. اب قرآن کس شکل میں؟ اب تو کتاب کی شکل میں آ گیا. تو رسول اللہ کے زمانے میں تو تھا نہیں، تو یہ بدعت قرآن کے ساتھ میں کیوں چل رہی ہے؟ رسول اللہ کے زمانے میں تو مینار اور محرابیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی، گنبد بھی نہیں ہوا کرتے، پھر یہ مسجدوں میں مینار محرابیں اور ممبر کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو اب نہیں ہے، اور جو اب ہے وہ حضور کے زمانے میں. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا اب جو ہو رہا ہے صحیح کام وہ ہے، سارے ہی کام غلط ہے. بہت ساری چیزیں جن کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، اچھی بدعتیں ہوتی ہیں، اچھا کام ہوتا ہے. تو اگر کوئی اچھا کام آج کے دور میں کر رہا ہے وہ اچھی بدعت ہے تو اس کے ذریعے ثواب بھی ملتا ہے. ہاں اگر شریعت کے خلاف، دین کے خلاف اگر کوئی کام ہے وہ بدعت سیئہ ہے تو اس بدعت سیئہ کی وجہ سے گناہ بھی ہوتا ہے، عذاب بھی ہوتا ہے. تو دین میں قطعی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ دین کے خلاف یا شریعت کے خلاف کوئی کام کیا جائے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر وہ کام کیا جاتا ہے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا لیکن اس کا تعلق اسلام سے انڈائریکٹلی ہے تو وہ کام ضرور کیا جا سکتا ہے، اس کا ثواب بھی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں، جیسے تراویح 20 رکعت نماز کی جو جماعت ہوتی ہے ساری طبقے کے لوگ پڑھتے ہیں، حضور کے زمانے میں نہیں پڑھی جاتی تھی اس انداز سے، لیکن اب پڑھی جاتی ہے. تو یہ جو چیزیں آج کے دور میں ہو رہی ہیں یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی. گرینائٹ پتھر اس زمانے میں نہیں لگایا جاتا تھا، اب تو لگایا جا رہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں. تو اگر یہی مان لیا جائے کہ جی بدعت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں جامع مسجد بھی بدعت ہو جائے گی، دلی کی شاہی جامع مسجد، ساری دنیا کی مسجدیں بدعت ہو جائیں گی، مدرسے بدعت ہو جائیں گے، کچھ بچے گا ہی نہیں. تو دین کو صحیح طرح سے کمپلیٹلی سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھیں گے تو اختلافات ختم ہوں گے، نہیں سمجھیں گے تو کنٹروورسی جنم لیتی رہیں گے. وہ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ آپ فلاں کام اس طریقے سے کریں، کچھ پڑھنے کے لیے بتایا، لیکن اس صحابی نے یہ کیا کہ ایک الفاظ، وہ مجھے پورا یاد نہیں آ رہا، ایک الفاظ آپ نے ایڈ زیادہ کیا، آپ نے فوراً منع کیا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، جتنا بتایا گیا اتنا ہی آپ پڑھیں. اب میں آپ کی بات بتاؤں، میری عمر ہے 45 سال، 45. اب ہم جو ہے نا کہ اپنی پچھلی زندگی میں جاتے ہیں، جب ہم گھر میں تھے چھوٹے، مدرسے میں جایا کرتے تھے پڑھنے، 10-12 سال کی عمر تھی اس ٹائم میں، تو 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے نام سے جانتے تھے، مشہور 12 وفات. 12 وفات میں ہوتا کیا تھا اس ٹائم پر کہ صلاۃ و سلام چلتا تھا، اور پوری رات جو ہے نا کہ ذکر، اذکار، اور کچھ جو ہے نا کہ شیرنی وغیرہ، اس طریقے سے. وہ سسٹم تو خیر آج بھی ہے کچھ جگہوں پر. اور یہ اس طریقے سے جلوس اور کیا کہتے ہیں نکالنا اور نعرے بازی کر کے رستے پہ نکلنا، جھنڈیاں لے کر نکلنا، یہ سب سسٹم نہیں تھا. یہ تو اب آ کر جتنا دیکھتا ہوں کہ پتہ لگا اسلام میں بڑھوتری کی طرف اضافہ ہے. اسلام میں جس طریقے سے ایمان والے اس میں زیادہ ہو رہے ہیں، تو یہ کچھ نہ کچھ خرافاتوں میں بھی زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک طریقے سے خلاف شرع کام کر رہے ہیں. ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ نہیں کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالائے طاق کر ہم خلاف شرع کام کر کے نئی چیز ایجاد کر رہے ہیں. اس سے ہمیں بچنا چاہیے.
جاتی ہیں. دیکھیے ہر زمانے میں کسی نہ کسی طریقے سے مختلف طریقوں سے حضور کے یوم ولادت پر سیلیبریشن ہوتا رہا. دنیا میں الگ الگ تہذیبیں، الگ الگ کلچر ہے، تو الگ الگ رسموں و رواجوں کے ساتھ میں ہندوستان میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. اسی طرح سے جیسے اس کا سیلیبریشن ہے یا نیاز فاتحہ کا اہتمام ہے، تو ہندوستان میں مختلف الگ الگ کلچرز کے حساب سے یہ ساری چیزیں سیلیبریٹ کی جاتی ہیں. ویسے ہی دنیا بھر کے مختلف حصوں میں الگ الگ طریقوں سے کہیں جلوس نکالا جاتا ہے، کہیں میلاد شریف کا اہتمام ہوتا ہے، کہیں اجتماعی محافل کا اہتمام ہوتا ہے. تو میلاد ہر جگہ منایا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ میلاد منانے کے طریقے مختلف ہیں. کہیں غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، کہیں بیواؤں کو کپڑے دیے جا رہے ہیں، کہیں یتیموں کو جو ہے پیسے دیے جا رہے ہیں، کہیں کمزوروں کا ساتھ دیا جا رہا ہے، کہیں بچوں کی فیس ادا کی جا رہی ہے. یہ سارے طریقے ہیں رسول اللہ کا میلاد منانے کے. انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ جلوس بھی ہے، انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ محفل میلاد بھی ہے. دیکھیے اس کو جو ہے نا کہ ایک طریقے سے نہ تو یہ مذہبی عبادت ہے، ایک طریقے سے لوگوں کا اپنا ایک کلچرل کہہ سکتے ہیں بس، اور مذہبی عبادت کو اس کا تو نام ہی نہیں دے سکتے. تو ہر آدمی اس کو نہیں مانتے، اور ہر آدمی نہ ماننے کی وجہ یہی ہے کہ یہ دین میں ایک نئی چیز ایجاد کی گئی. نہ ماننے کی وجہ یہی، اس کو آپ مذہبی چیز نہیں کہہ سکتے. کچھ لوگ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی مذہب کی چیز ہے لیکن مذہبی چیز نہیں ہے. ایک اور بھی ہے اس طریقے سے کہ دین میں آپ اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پکڑ ایجاد کرنے والا. اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس ایجاد کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہوں گے اور سب کے گناہ ان کے سر. تو یہ ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے، واللہ عالم مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس نے یہ ایجاد کیا، ان کا نام تو نہیں پتا، لیکن یہ ہے ایک دین میں نئی چیز کا ایجاد. ہمارا جو طریقہ ہے، ہمارے اکابرین نے یہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو روزہ رکھتے تھے، اس دن کو روزہ رکھتے تھے. تو ہم یہاں پر جمعے میں یا کسی بھی ذکر کے مجلس میں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اور خود بھی عمل کرتے ہیں کہ اس دن سب سے زیادہ آپ پر درود بھیجا جائے، سب سے زیادہ. اور بہترین طریقہ ہے اس دن کو گزارنے کا کہ روزے کی حالت میں آپ اللہ کا ذکر کریں، اور قرآن سب سے بہترین ذکر ہے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. اب کیا یہ حلوہ ملیدہ کھا لیا، بنا لیا، لوگوں میں بانٹ دیا، ابھی چلو ٹھیک ہے حلوہ بانٹنا، بنا کر لوگوں میں غریبوں میں تقسیم کرنا، ٹھیک ہے ثواب کا کام، لیکن اس سے زیادہ آپ کو کیا ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پہ بہترین انسانیت کے لیے آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر، ان کے اوپر درود ہو، سلام ہو، سلامتی ہو. تو اس سے بہتر طریقہ کیا ہو؟ اور روزے کی حالت میں آپ دعا کر رہے ہیں اللہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر، تو اس سے بہتر طریقہ کوئی. یہ جھنڈے لے کر جلوس نکالنا یہ بالکل غلط، سراسر غلط. جتنے بھی بہترین اکابر سے آپ ملیں گے، بڑے بڑے اکابر مجتہد سے جنہوں نے دین کے لیے کوشش کی، جو آج بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کو اس بات کو کہیں گے یہ سراسر غلط ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک طریقے سے رسم بنا لیا، لوگوں نے رسم بنا لیا. اس کے ذریعے سے کچھ لوگوں میں ہمارا ایک طریقے سے نام ہوگا، ہم لوگوں کو دعوت دے رہے، اچھائی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ جو دین میں ہے ہی نہیں کہ اس کو آپ اچھائی کریں، یہ غلط ہے. ہندوستان میں مختلف الگ الگ کلچرز کے حساب سے یہ ساری چیزیں سیلیبریٹ کی جاتی ہیں. ویسے ہی دنیا بھر کے مختلف حصوں میں الگ الگ طریقوں سے کہیں جلوس نکالا جاتا ہے، کہیں میلاد شریف کا اہتمام ہوتا ہے، کہیں اجتماعی محافل کا اہتمام ہوتا ہے. تو میلاد ہر جگہ منایا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ میلاد منانے کے طریقے مختلف ہیں. کہیں غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، کہیں بیواؤں کو کپڑے دیے جا رہے ہیں، کہیں یتیموں کو جو ہے پیسے دیے جا رہے ہیں، کہیں کمزوروں کا ساتھ دیا جا رہا ہے، کہیں بچوں کی فیس ادا کی جا رہی ہے. یہ سارے طریقے ہیں رسول اللہ کا میلاد منانے کے. انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ جلوس بھی ہے، انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ محفل میلاد بھی ہے. تو رسول اللہ نے جو اپنا میلاد منایا وہ کس طرح سے منایا؟ حضور نے اپنا میلاد منایا پیر کے دن روزہ رکھ کر. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جی میں اس دن پیدا ہوا تھا، تو اس وجہ سے جس دن میں پیدا ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن اپنا روزہ رکھ کر کے اپنا میلاد منایا. تو روزہ رکھ کر بھی حضور کا میلاد منایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے ہم نے یہاں لوگوں سے اپیل بھی کی تھی جمعہ کے دن خطاب میں کہ جی
پیر کے دن روزہ رکھو، اور اس طرح سے رسول اللہ کی سنت یہ بھی ادا ہو جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھ کر کے اپنا میلاد منایا، تو اس طرح سے ہم بھی میلاد منایا۔ جو حضور کا میلاد مناتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ جلوس میں شرکت کرنا چاہیے تو وہ جاتے ہیں جلوس میں۔ یہ کوئی ایسا بہت بنیادی مسئلہ نہیں کہ جو جلوس میں جا رہا ہے وہی صحیح راستے پہ اور جو جلوس میں نہیں جا رہا وہ جہنمی، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے کہ جلوس میں نہ جانے والے پہ کسی طرح کے ایلیگیشنز لگاتا ہے، الزامات لگاتا ہے، تو وہ زیادتی کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو جلوس ہے یہ فنڈامنٹلز میں سے نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت فنڈامنٹل میں سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں اگر کوئی کمنٹ بازی کر رہا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو کافر ہی ہو جائے گا۔ حضور کی محبت پہ اگر کوئی سوال کھڑے کر رہا ہے، لیکن جلوس جو ہے نا وہ فنڈامنٹلز میں سے نہیں۔ میں نے بتایا پہلے ہی کہ اگر کوئی جلوس نکال کے حضور کا میلاد منا رہا ہے، بڑی اچھی بات، ادب اور احترام کے ساتھ، اور اگر کوئی دوسرے طریقے سے رسول اللہ کی امتیوں کو کھانا کھلا کے اگر حضور کا میلاد منا رہا ہے تو یہ بھی حضور کے میلاد کا سیلیبریشن ہی ہے۔ تو جلوس میں جانا اور نہ جانا یہ فنڈامنٹلز میں سے نہیں، یہ ایک طریقہ ہے ہندوستان میں، چونکہ اکثر خوشیاں جو ہیں، بڑی خوشیاں جلوس نکال کر ہی منائی جاتی ہیں، وہ ایک پرمپرا ہے، ایک روایت ہے، ایک رواج ہے۔ اس کے حساب سے دیکھا جائے تو جلوس میں ضرور جانا چاہیے، پردرشن ہوتا ہے محبت کا اور عشق کا۔ یہ ڈاکومنٹری کسی فیصلے کی گھوشنا نہیں ہے، یا ایک کی جیت یا دوسرے کی ہار کی کہانی نہیں ہے۔ یہ ایک کوشش ہے مت بھیدوں کے بیچ محبت کے معنی سمجھنے کی۔ یہ تلاش ہے اس پل کی جو آستھا کے الگ الگ راستے کو ایک ہی انسانی سنویدنا سے جوڑتا ہے۔